Stories with Saja. प्रोफेसर हसनान और अरीबा ख़याम, वशा, हुरिया और फवाद के वालिदैन के साथ मुसलसल इन चारों की तलाश में मसरूफ़ थे। जो वक्त गुजरता जा रहा था, इन चारों के वालिदैन के खदशात बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से प्रोफेसर हसनान और अरीबा पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था। तकरीबन पूरा दिन ही वो लोग तलाश में मसरूफ़ रहे। रात को थक हार के वापस होटल आए तो गुमशुदा स्टूडेंट्स के वालिदैन अपने अपने कमरों में चले गए। प्रोफेसर हसनान और अरीबा अपने अपने कमरों के जाने के बजाय बाहर बेंच पर ही बैठ गए। रात के अंधेरे में इस पहाड़ का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे इतने करीब महसूस हो रहे थे कि ये गुमान हो रहा था जैसे वो इस आसमान में ही कहीं मौजूद हैं। पहाड़ों के नशीब फराज पर जगमगाते हुए घर भी इस तरह दिखाई दे रहे थे जैसे कुदरत ने कुछ सितारे इन पहाड़ों पर भी फेंक दिए हों। मगर ये सारी खूबसूरती हसनान और अरीबा के लिए बेमायनी हो गई थी। अरीबा की आंखों में नमी तैर रही थी। हसनान, ये सब क्या हो गया? हम कितने शौक से स्टूडेंट्स को तफरीह के लिए लेकर आए थे और इस परेशानी का शिकार हो गए। मुझे तो बार बार इस गलती का एहसास होता है कि हमने इन चारों पर नजर क्यों नहीं रखी। इनका अजीब बर्ताव देखकर हमें उन्हें अपने साथ ही लाना नहीं चाहिए था। हमारे स्टाफ की यूनिवर्सिटी की किस कदर बदनामी हुई है। प्रोफेसर हसनान ने लंबा सांस खींचा। ये सब बातें तो काबिले बर्दाश्त हैं, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इन चारों को कुछ हो गया तो इनके वालिदैन पर क्या गुजरेगी। मरी का कोई होटल हमने नहीं छोड़ा। मरी के करीबी इलाकों के होटलों में भी ढूंढा। दूर दराज के इलाकों में तो वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते, मगर फिर भी वहां पर फोन के जरिए होटल्स के मालिकान से राब्ता है। ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पूरे शहर में पुलिस फैली हुई है। वो चारों आखिर कहाँ गए हैं? अरीबा मुसलसल कुछ सोच रही थी, फिर इसने हसनान की तरफ देखा। मेरा ख्याल है कि हमें इनके वालिदैन को इन चारों की गुज़िश्ता दिनों की हरकत से आगाह करना चाहिए। इससे भी इन चारों की तलाश में मदद मिलेगी। आखिर उन चारों के जहन में चल क्या रहा था? उन्होंने खाई में छलांग लगा दी। इन चारों की गैर अखलाकी हरकत का नोटिस न लेने के जिस कदर जिम्मेदार हम हैं, इतने ही जिम्मेदार इनके वालिदैन भी हैं। सुबह होते ही अरीबा और हसनान ने इन चारों के वालिदैन को बाहर लॉन में बुलाया। वो सब बाहर लॉन में कुर्सियों पर बैठ गए। परेशानी से सबकी हालत बहुत खराब थी। एक रात मजीद गुजर जाने के बाद इनका हौसला टूटने लगा था। फवाद के वालिद हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। हसनान के बात शुरू करने से पहले ही वो बोल उठे, अब यहाँ पर हमें क्यों बुलाया है? आप लोग बातें करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हमारा वक्त बर्बाद ना करें। हम अपने तौर पर अपने बच्चों को ढूंढेंगे। प्लीज अंकल, आप तहम्मुल से हमारी बात सुने। अरीबा ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और फिर हसनान को खामोश रहने का इशारा करके खुद बात शुरू की। देखिए, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते का तयन करना जरूरी होता है। इसी तरह इन चारों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि गुमशुदा होने से कबल वो चारों किस किस्म के हालात से दो चार थे। इन दिनों इनकी हरकत क्या थी, वो किस किस्म के लोगों से मिल रहे थे। मेरा मतलब है कि वो किस रास्ते पर चल रहे थे। ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? अगर इन सब बातों का इल्म हो जाए तो ये भी मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ गए होंगे। ख़याम की वालिदा को अरीबा की बात मायने खेज लगी। वो बाकी लोगों से भी मुखातिब हुई। मेरा ख्याल है कि आप मर्द हजरात यहीं ठहरें और हम ख़वातीन अपने घरों में जाके इनके कमरों की तलाशी लेती हैं। इनके कंप्यूटर से भी मालूम किया जा सकता है कि इनका मेल जोल किन लोगों से था। वाशा के वालिद ने भी इसकी बात की तायीद की और कहा, इस इलाके का तो हमने चप्पा चप्पा छान मारा है। वैसे भी इधर पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। हमें उन्हें दूसरी जगहों पर तलाश करना चाहिए। मिस अरीबा के कहने के मुताबिक हमें इनकी चीज़ों की तलाशी भी लेनी होगी। मैं आज ही घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। हसनान ने अरीबा से सरगोशी के अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि तुम जो बात कहना चाहती थी वो कह दो। तुम्हारी बात ये सब ज़्यादा गौर से सुनेंगे। अरीबा ने बात शुरू की तो बोलते बोलते खामोश हो गई। नदामत के एहसास से इसकी ज़बान में जैसे बल आ गया, क्योंकि वो जो कुछ बताने जा रही थी इसका जिम्मेदार उसका स्टाफ भी था। फिर भी इसने हिम्मत करके दोबारा बात शुरू की। यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत इन चारों का बर्ताव बहुत अजीब था। तालीमी हालत का तो आप लोगों को इल्म है। वो क्लास में सबसे पीछे थे। हैरत की बात तो ये थी कि इनका हर अमल एक जैसा था। एक बात का मुझे बहुत अफसोस है,
کہ ان کی کچھ باتیں جو ہمیں آپ لوگوں کے علم میں لانی چاہیے تھیں، ان سے ہم آپ کو آگاہ نہیں کر سکے۔ پروفیسر حسنان نے ایک بار حریہ کے بیگ کی تلاشی لی تو انہیں اس کے بیگ سے بلیک میجک کی کتاب ملی۔ اسی طرح سے انہوں نے خیام کے بیگ کی تلاشی لی تو انہیں اس کے بیگ سے ڈرگز ملی۔ حسنان نے پرنسپل صاحب کو ان باتوں سے آگاہ کیا تو انہوں نے حریہ اور خیام کو اپنے آفس میں بلا کر سمجھا دیا، مگر آپ لوگوں کو اس ساری صورتحال سے آگاہ نہیں کیا۔ حریہ اور خیام کے والدین کسی قسم کا سخت رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے سر جھکائے خاموش تھے، جیسے وہ خود بھی اپنے بچوں کی ان حرکات سے واقف تھے۔ حریہ کی والدہ نے ٹیشو سے اپنے آنسو پونچھے۔ ان سب باتوں کا جتنا ذمہ دار آپ کا اسٹاف ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تو اساتذہ کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے، مگر رشتوں کے معاملات میں وہ اس قدر باغی کیسے ہو گئے؟ ان کا برتاؤ ایسا جارحانہ ہو گیا کہ انہیں ہر طرف سے دھتکار اور نفرت ملنے لگی۔ ایسا کیا ذہنی انتشار تھا کہ وہ ڈرگز کی طرف مائل ہو گئے؟ حریہ کی والدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان چاروں کے والدین ایک روز کے لیے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہوں نے ان چاروں کے کمروں کی اچھی طرح تلاشی لی، ان کے کانٹیکٹ چیک کیے اور جو اشیاء خاص لگی انہیں ایک بیگ میں ڈال لیا۔ خواتین اپنے گھروں میں رہ گئیں اور ان چاروں کے والد دوبارہ مری پہنچ گئے۔ انہوں نے پولیس کی مدد سے تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا اور دور دراز کے علاقوں میں بھی تلاش شروع کر دی۔ حسنان اور اریبہ نے باقی اسٹوڈنٹس کو ان کے گھروں تک پہنچا دیا اور خود وہیں ٹھہر گئے۔ دیو ہیکل پہاڑوں کی خاموش وادی میں چیڑ کے درختوں میں گونجتی بندروں کی چیخ دار آوازیں سناٹے کو دہلا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے جانوروں کی آوازیں ساتھ شامل ہو جاتی تو یوں محسوس ہوتا گویا دو قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ بندروں کا غول اچانک پھوٹنے والے فوارے کی طرح نمودار ہوتا اور وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگوں کے تبادلے میں مصروف نظر آتے۔ مادائیں اپنی پیٹھ پر بچوں کو چڑھائے اس سلسلے میں بہت پھرتیلی نظر آتی۔ فواد اور خیام صحن میں بیٹھے اپنے ہتھیاروں کی صفائی میں مصروف تھے۔ واشا بڑی سی شال اوڑھے دھیرے دھیرے ٹہل رہی تھی۔ وہ صحن میں لگے خوبصورت گول پتھروں پر پاؤں رکھتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی کہ جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تو یہ عمارت کھنڈر تھی اور یہ فرش نہیں تھا، یہاں بس مٹی ہی مٹی تھی۔ یا تو کسی ماورائی قوت نے جادو سے یہ سب کچھ بدل دیا یا پھر ہم کئی سال پیچھے ماضی میں پہنچ گئے ہیں جب یہ ریسٹ ہاؤس نیا نیا بنا تھا۔ وہ چلتے چلتے کب کیاری کے پاس پہنچ گئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ ہرے ہرے تازے پتوں کی ڈالی نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے پودوں سے بری کیاری کی طرف دیکھا۔ اس سنگلاخ زمین پر یہ جیتے جاگتے سانس لیتے پودے کہاں سے آ گئے؟ اس نے سرخ گلاب کی پتیوں کو ہاتھوں سے چھوا تو اس کی انگلیاں لہو سے بھر گئیں۔ وہ چیخ کر دوسری طرف پلٹی تو خیام سے ٹکرا گئی۔ خیام یہ دیکھو میرے ہاتھ۔ اس نے خیام کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ خیام نے اس کے ہاتھوں کو چھوا۔ کیا ہوا تمہارے ہاتھوں کو؟ یہ تو صاف ہے۔ واشا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں نے گلاب کے پھولوں کو چھوا تو میرے ہاتھوں میں لہو لگ گیا۔ کون سا گلاب؟ وہاں کیاری میں تو گلاب کے پودے ہیں ہی نہیں۔ واشا نے کیاری کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں گلاب کا پودا نہیں تھا۔ واشا نے خیام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کمرے میں لے گئی۔ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ واشا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ خیام مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ جگہ بہت عجیب ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ جب ہم یہاں آئے تو یہ جگہ کھنڈر تھی، پھر ایک دم سب کچھ بدل گیا۔ یہ ریسٹ ہاؤس کسی شیطانی طاقت کی آماجگاہ ہے۔ یقیناً یہ کئی سال پہلے ایسا ہی ہوگا جب اس میں انسانوں کی گہما گہمی ہوتی ہوگی، مگر لینڈ سلائیڈنگ میں جن لوگوں کی جان چلی گئی کیا پتا ان کی روحیں اس ریسٹ ہاؤس میں بھٹکتی ہوں۔ خیام نے واشا کے سہمے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان سب باتوں سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کی آنکھوں میں زندگی کے خواب ہوتے ہیں، مگر ہم جس منزل کے مسافر ہیں اس کی راہ میں ڈر و خوف کو ہم نے اپنے پیروں کی دھول میں رونتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ فواد کمرے میں داخل ہوا۔ خیام آج مغرب کے بعد ہی ہم اپنا عمل شروع کریں گے، فواد نے خیام کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ حریہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ خیام نے فواد کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ فواد نے پوچھا۔ ہمیں یہ عمل پہاڑوں کے وسط میں کرنا ہے اور آگ بھی جلانی ہے۔ ہماری تلاش میں پولیس کے آدمی چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ 2 روز تک دیکھ لیتے ہیں، ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم اس علاقے میں نہیں ہیں، مگر ہم تو بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ 2 دن کے بعد بھی تو وہ لوگ اس علاقے میں ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی وہ عمل ایسا ہے کہ اس کے پورے ہونے کے بعد
کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فواد کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ خیام بول پڑا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم پہلی بار میں ہی اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے؟ فواد نے اٹھ کر خیام کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کمزور ہو تو دفع ہو جاؤ۔ ہمارے گروپ میں سے حوریہ نے فواد کو خیام سے پیچھے کیا۔ یہ وقت آپس میں جھگڑنے کا نہیں ہے، تحمل سے بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں۔ تم دونوں کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ فواد حوریہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ خیام بھی غصے سے سر کو جھٹک کر بیٹھ گیا۔ سارے خاموشی سے سر جھکائے کچھ دیر بیٹھے رہے۔ پھر حوریہ خیام سے گویا ہوئی، ہمارے عمل کے لیے یہی شرط ہے، نہ کہ جس جگہ عمل کیا جائے وہ جگہ پہاڑوں کے وسط میں ہو جہاں سے کھلا آسمان دکھائی دے، تو یہ عمل ہم ریسٹ ہاؤس کے صحن میں بھی کر سکتے ہیں۔ خیام بلا تعمل بولا، تم نے تو دیکھا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے صحن کا آدھا حصہ ڈھک گیا ہے، تھوڑے سے حصے سے ہی آسمان دکھائی دیتا ہے۔ حوریہ فوراً بولی، دکھائی تو دیتا ہے نا، تم لوگ خواہ مخواہ وہم کر کے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ واشا نے بھی حوریہ کی تائید کی، مجھے بھی حوریہ کی بات سے اتفاق ہے، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر آج ہی مغرب کے بعد وہ عمل کر لینا چاہیے۔ فواد خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا، پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر صحن میں چلا گیا۔ خیام بھی اس کے پیچھے پیچھے صحن میں چلا گیا۔ خیام کو دیکھتے ہی فواد نے صحن کے اطراف میں بلند ترین پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان بلند ترین پہاڑوں پر کوئی بھی نہیں چڑھ سکتا جو ہمیں دیکھ سکے، اس لیے حوریہ کی بات ٹھیک ہے، ہم صحن میں ہی عمل شروع کریں گے۔ خیام مسلسل پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ لوگ ہمیں تلاش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فواد سر جھٹک کر بولا، اتنے روز سے ایسا کچھ کیا نہیں، ایک دن میں کیا کر لیں گے؟ بس زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آج مغرب کے بعد اپنا عمل شروع کریں گے۔ خیام نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں اندر کمرے میں چلے گئے۔ خیام واشا کے قریب بیٹھ گیا۔ فواد کیا کہہ رہا ہے؟ واشا نے خیام سے پوچھا۔ خیام نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، ہم نے طے کر لیا ہے، ہم مغرب کے بعد ہی عمل کریں گے۔ واشا نے گہری نظر سے خیام کی طرف دیکھا، تم بات پلان کی کر رہے ہو اور تمہارا لہجہ تمہارے دل کی کیفیت کی چغلی کھا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ خیام نے سوالیہ نظروں سے واشا کی طرف دیکھا۔ واشا نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ مجھے بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ خیام نے گہری نظر سے واشا کی طرف دیکھا۔ وہی سوچ رہا ہوں جو ایک پل کے لیے تم بھی سوچو گی۔ آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں، نہ جانے ہم ایک دوسرے کے دوست رہیں گے بھی یا نہیں، نہ جانے اس عمل کا انجام کیا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہو، موت سے برا انجام تو نہیں ہو سکتا، اور ہم اپنی یہ زندگی نہیں چاہتے، مگر یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم جو روپ بھی لیں ایک دوسرے سے ضرور ملیں۔ واشا نے خیام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ خیام نے واشا کے ہاتھ پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ چلو پھر ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ حوریہ اور فواد بھی اداس بیٹھے تھے، ایک عجیب سا اضطراب تھا ان کے اندر، بالکل ایسے ہی جیسے دیے کی لو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا چاہتے تھے، اپنی زندگی کو شکستوں سمیت خدا حافظ کہہ کے خود کو ایک نئی جنگ کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے کب مغرب کا وقت ہو گیا، انہیں علم ہی نہ ہوا۔ وہ چاروں پھرتی سے اٹھے اور کتابیں اٹھائے، اس خوفناک عمل کی تیاری کرنے لگے۔ عمل کے طریقہ کار کو دہرانے کے بعد خیام اور فواد نے لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ پھر وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے صحن کے درمیان میں رکھی اور انہیں آگ لگا دی۔ ان لمحوں میں انہوں نے اپنے دل سے ہر طرح کے ڈر کو نکال پھینکا اور اپنی پوری توجہ اپنے عمل کی طرف مرکوز کر دی۔ چند ساعتوں کے بعد وہ چاروں آگ کے ارد گرد آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے۔ واشا کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل تھی جس میں ایک خوبصورت تتلی تھی جو اسٹف تھی، اس کے نازک پر خوبصورت رنگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان چاروں نے آنکھیں بند کر لی اور ایک خاص عمل ایک ساتھ اونچی آواز میں پڑھنے لگے۔ وہ جو عمل پڑھتے جا رہے تھے، آگ مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان چاروں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں دہک کے انگارہ ہو رہی تھیں۔ فواد نے آگ کے قریب پگ کی ہڈیاں اور انسانی کھوپڑی رکھی اور خیام سے گویا ہوا، اب ہم منتر نمبر 5 پڑھیں گے۔ واشا اپنے حلق کو چھو کر نڈال ہو رہی تھی۔ خیام نے اس کی طرف دیکھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے مجھے تپتی ریت پر پھینک دیا ہو۔
پورے جسم پر جلن کا احساس ہو رہا ہے، حلق بھی سوکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ خیام کچھ کہتا، فواد صفاقی سے بولا، کچھ بھی ہو ہمیں یہ عمل درمیان میں نہیں چھوڑنا۔ تمہیں منتر نمبر 5 ہمارے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ گلا سوکھ رہا ہے تو آہستہ آواز میں پڑھ لو، بادشاہ نے دھیرے سے کہا۔ کوشش کرتی ہوں۔ ان چاروں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ رات کے گمبھیر سناٹے میں یہ منتر بھیانک ماورائی مخلوق کے لیے بلاوا تھا۔ اچانک سے تیز ہوا کا جھکڑ آیا اور آگ بجھ گئی۔ آگ بجھنے کا مطلب تھا کہ ان کا منتر ناکام ہو گیا ہے، ان کا عمل ادھورا رہ گیا۔ ہر طرف دھول ہی دھول ہو گئی۔ ان چاروں نے آنکھیں کھولی۔ دھول میں تیز جھکڑ کے ساتھ باریک باریک کنکریاں ان چاروں پر اس طرح برسنے لگی کہ ان کے جسموں پر زخم ہو گئے۔ پھر ان کی سماعت سے وہی گرجدار آواز ٹکرائی جس نے انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ اس آواز کے ساتھ طوفانی صورتحال بھی ختم ہو گئی۔ تم لوگ میری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ تمہارے منحنی وجود جل کر راکھ ہو جائیں گے اور یہ راکھ مٹی میں مٹی ہو جائے گی۔ اگر ماورائی قوتیں حاصل کرنی ہیں تو جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ فواد فضا میں گونجتی آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ تم کون ہو؟ کیوں ہمارے کام میں دخل دے رہے ہو؟ تم ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ گرجدار آواز فضا میں پھر سے گونجنے لگی۔ میں ایک آسیب ہوں، تم لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کالا جادو صرف کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا، اس کے لیے گھناؤنے جرم کرنے ہوتے ہیں۔ انسانیت کی تذلیل کر کے شیطان کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اگر ان چیزوں سے بچ کر اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہو تو کسی بڑے عامل کی ضرورت ہوگی یا میرے جیسے آسیب کی۔ بادشاہ نے فواد کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ پھر وہ بلند آواز میں بولی، ہم تمہاری بات تب مانیں گے جب تم کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوگے۔ فضا میں دل دہلا دینے والا کہکا گونجا، میرا ہر روپ بیانک ہوگا۔ ویسے جو عمل تم کرنے جا رہے ہو اس میں فولاد کا کلیجہ ہونا چاہیے جو مافوق الفطرت مخلوق کا ہر روپ سہ سکے۔ چلو اب تو ظاہر ہونا پڑے گا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی فضا میں خوفناک غرغراہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ وہ چاروں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی ماورائی مخلوق نے ان پر حلہ بول دیا ہے، جیسے کسی غیبی مخلوق نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہو۔ حوریہ اور واشا چیختی ہوئی فواد اور خیام کی طرف بڑھنے لگی تو فواد نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جہاں کھڑی ہو وہیں رہو، اپنے ڈر پر قابو رکھو، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ واشا اور حوریہ سہمی سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ وہ آسیب کس روپ میں رونما ہوتا ہے کہ اچانک انہیں اپنے قریبی درخت سے آہٹ محسوس ہوئی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ پیچھے دیکھا تو وہ سرتاپا کانپ کر رہ گئے۔ ان کے حلق سے چیخ نکلی۔ ایک بدہیبت ضعیف آدمی جو پائیوں کی طرح چلتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا جسم بھی 4 ٹانگوں والے جانور کی طرح مڑ تڑ گیا تھا، جس کی ہڈیاں جگہ جگہ سے بڑی ہوئی تھی۔ کندھوں کی دونوں ہڈیاں اونٹ کی کوہانوں کی طرح کھڑی تھیں، اور جب وہ اپنے دونوں بازوؤں اور ٹانگوں سے کسی جانور کی مانند چلتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا تو گویا اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ہل رہی تھیں۔ فواد کے کہنے کے مطابق دونوں لڑکیوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتی رہیں۔ وہ بدہیبت شخص فواد اور خیام کی طرف بڑھنے لگا۔ فواد اور خیام نے اپنے ڈر پر قابو رکھا۔ وہ ان دونوں کے قریب سے گزرتا ہوا ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ اور اس کا جسم بالکل ایسا ہی تھا جیسے قبر سے مردہ اٹھ آیا ہو۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہنسا۔ کیوں اپنے آپ کو دیکھ کر ڈر گئے ہو؟ کیا مطلب؟ خیام نے اپنے خوش لبوں کو تر کیا۔ اگر تم کمزور انسان 150 سال تک نہ مرو تو تمہارا ایسا حال ہوگا۔ میں اس وقت 250 سال کے ضعیف انسان کے روپ میں تمہارے سامنے ہوں۔ تمہارا اپنا روپ کون سا ہے؟ میرا روپ اگر دیکھ لیتے تو اپنا عمل بھول جاتے، اس لیے تمہارے سامنے تمہارے ہی روپ میں آیا ہوں۔ ویسے بھی میرا تم لوگوں کے سامنے اصلی روپ میں آنا ضروری نہیں تھا، مگر جو شیطانی عمل تم کرنے جا رہے ہو اس میں کسی بھی وقت کوئی شیطانی طاقت تمہارے سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے ایک بار پھر سوچ لو، اتنی ہمت ہے تمہارے اندر؟ ہمت ہو یا نہ ہو، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اگر تم واقعی ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر فواد نے خیام کا ہاتھ پکڑا
اور حوریہ اور وائشہ کے قریب چلا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حوریہ نے اپنے دونوں ہاتھ سوالیہ انداز میں پھیلا دیے۔ فواد سرگوشی کے انداز میں گویا ہوا، میرا ذہن کہتا ہے کہ ہمیں اس پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ اس پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں وہی سب کچھ کرنا پڑے گا جو یہ کہے گا۔ خیام نے کہا، تو کر لیتے ہیں، جو یہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ہمیں کچھ ٹھیک نہ لگا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تم صرف یہ سوچو کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے تھے وہ بھی تو آسان نہیں تھا، اور یہ ایک غیبی مخلوق ہے، ماورائی قوتوں کی حامل ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس کی مدد لینی چاہیے۔ فواد کی بات سن کر وائشہ نے گھبراہٹ سے اس عجیب الخلقت مخلوق کی طرف دیکھا۔ جو کچھ یہ کہے گا اگر وہ سب ہم سے نہ ہو سکا تو ہم منع کر دیں گے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اس کو ایک موقع دے دیتے ہیں، خیام نے وائشہ کو سمجھایا۔ پھر وہ چاروں اس بوڑھے آدمی کی طرف بڑھے۔ فواد نے ایک نظر اپنے تینوں دوستوں کی طرف ڈالی، پھر وہ اس سے گویا ہوا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، تم جیسا کہو گے ہم کریں گے۔ چند ساتوں میں وہ بوڑھا آدمی ان چاروں کو بغور دیکھنے لگا، پھر گرجدار آواز میں بولا، جس طرح آگ کے گرد پہلے بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھ جاؤ، آگ دوبارہ بھڑک اٹھے گی، اپنے ادھورے عمل کو پھر سے شروع کر دو۔ بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ جب تک تمہاری آنکھوں میں جلن محسوس نہ ہو تم نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد تمہیں جلتی آگ میں جنات و شیاطین کے بھیانک چہرے دکھائی دیں گے۔ اس وقت بلند آواز میں جو روپ لینا چاہتے ہو وہ سب کہنا، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ خیام نے پوچھا، کون سی اہم بات؟ خوفناک آدمی اپنی گردن کو چاروں طرف گھمانے لگا۔ یوں کہہ لو کہ ایک اہم سوال ہے جو میں تم لوگوں کے آنکھیں کھولنے سے پہلے کروں گا۔ اگر وہ جواب ٹھیک ہوا، تم نے سچ بولا تو یہ سارا عمل آگے چلے گا، اگر جھوٹ بولا تو یہ عمل وہیں رک جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا عمل شروع کرتے ہیں، خیام نے کہا، اور وہ چاروں آگ کے گرد التی پلتی مار کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی تو آگ خود بخود بھڑک اٹھی۔ انہیں آگ بھڑکنے کا احساس ہوا تو انہوں نے عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جوں جوں عمل پڑھتے جا رہے تھے، ارد گرد کے ماحول سے غافل ہوتے جا رہے تھے۔ ان کا دماغ جیسے ان کے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہر سوچ سے بے نیاز ہو جاتے، بھیانک آدمی کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ اپنے ذہن کی واسطوں میں اس ایک جذبے کو ڈھونڈو جس کا احساس دوسرے تمام جذبوں پر غالب ہو۔ وہ چاروں اپنی سوچ کے دریچوں سے اپنے دل کے محسوسات میں کھو گئے۔ وائشہ کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار پر جھلک گئے۔ وہ کانپتے لبوں سے بولی، ساحل میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ فواد نے کانپتے لبوں سے کہا، جس زندگی میں ونا نہیں، مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے۔ خیام اپنے لبوں کو اپنے دل کے محسوسات بتانے سے روک نہیں سکا۔ اگر میں ایک عام انسان کی طرح جیتا تو اپنی خوشیاں وائشہ کی آنکھوں میں ڈھونڈتا۔ حوریہ اپنے آنسوؤں سے بھرے چہرے کے ساتھ چیخ کر بولی، نفرت ہے مجھے محبت کے اس احساس سے جس کے نام پر لوگ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ جملے ادا کرتے ہی جیسے ان کی میموری گم ہونے لگی، کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح ان کا برین واش ہونے لگا۔ وہ عمل مسلسل پڑھ رہے تھے۔ وہ کیا پڑھ رہے تھے، کیوں پڑھ رہے تھے، انہیں کوئی ہوش نہیں تھی۔ مگر جب ان کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دل دہلا دینے والا ایک بھیانک منظر تھا۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں جنات و شیاطین کے ہولناک چہرے نمودار ہونے لگے، جن کے ساتھ ہی فضا میں خوفناک گڑگڑاہٹوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ آگ میں ابھرنے والے چہرے جیسے آگ کا ہی حصہ تھے۔ ان کے نقوش بھڑکتی آگ کے ساتھ بڑھتے اور سکڑتے۔ خیام، وائشہ، فواد اور حوریہ بخوبی جانتے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ وائشہ نے شیشے کا جار اپنے ہاتھ پر رکھا جس میں ایک خوبصورت تتلی کا اسٹف تھا۔ وہ بلند آواز میں بولی، تتلی کے روپ میں ایک خوبصورت بلا۔ حوریہ بلند آواز میں بولی، ایک خوبصورت ایسی آواز جو اس قدر دل فریب ہو کہ لوگ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے موت کی آغوش میں چلے جائیں۔ فواد نے سگریٹ کا کش لیا اور اس کا دھواں فضا میں اڑایا، اس کا روپ لے کر اس ہوا میں بکھر جاؤں، کسی بھی وقت کوئی بھی روپ لے سکوں۔ خیام بھی بلند آواز میں بولا، پر اسرار قوتوں کی حامل، بس ایک روشنی کی شعاع جو کسی بھی وقت کہیں بھی نمودار ہو سکے، کوئی بھی روپ لے سکے۔ خیام کی بات ختم ہوتے ہی جیسے بھیانک شیاطین و جنات آگ سے باہر آ گئے۔ ان چاروں کی چیخوں پکار فضا میں گونجتی رہیں، پھر ایک بونچال میں ان کی آوازیں بھی کھو گئیں اور ان کے وجود بھی غائب ہو گئے۔ بونچال ختم ہونے کے بعد
نہ وہاں آگ تھی نہ لکڑیاں، اس طرح کی کوئی نشانی نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا۔ مگر چند ساتوں کے بعد ایک خوبصورت تتلی اڑتی ہوئی نظر آئی جو کیاری میں لگے پودوں میں چھپ گئی۔ ایک خوبصورت آواز فضا میں گونجنے لگی جس کے ساتھ ہی روشنی کی ایک شعاع اور سیاہ دھواں آسمان کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا جو دیو ہیکل پہاڑوں کی طرف بڑھتا ہوا غائب ہو گیا، جس کے ساتھ ہی نسوانی آواز بھی ختم ہو گئی۔ اس گمبھیر سناٹے میں دلخراش کہکا سنائی دیا۔ بد ہیبت بوڑھا آدمی کہکے لگاتا ہوا درخت کے پیچھے سے چوپائیوں کی طرح چلتا ہوا سامنے آ گیا۔ وہ بمشکل سیدھا کھڑا ہوا، اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھا اور وہ بدہیبت بوڑھا آدمی نوجوانوں میں بدل گیا۔ اس نوجوان نے فاتحانہ انداز میں اپنے بازو پھیلا لیے۔ طلسمانی دنیا کا ساحر زرغام، شیاطین و جنات پر راج کرنے والا، آج اور طاقتور ہو گیا۔ خیام، وشا، فواد اور حوریہ پر اسرار روپ لے کر تم کیا کرنا چاہتے تھے؟ مجھے اس سے غرض نہیں، مگر میں تم سے کیا کراؤں گا یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر کہکا بلند کیا۔ تم لوگ مجھے آصف سمجھ بیٹھے جبکہ میں انسان کا ہی روپ ہوں۔ زرغام اندر ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔